हबश के लोगों ने बीबी फिजा से कहा कि आए हमारी शहजादी, आप हमारी सल्तनत को छोड़ के बीबी फातिमा ज़हरा की गुलामी क्यों कर रही हैं? आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कायम टीवी के ज़ेर एहतमाम एक मखसूस प्रोग्राम जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा पर, जो कनीज़े जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है, और उसके बाद उस बीबी ने अपनी खिदमात जिस तरह दी हैं, इस सारे सिलसिले को गुफ्तगू करेंगे हमारी मेहमान ज़ाकरा जनाब ज़ाकरा सायरा आबदी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी है सायरा? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं बताइए आप? अच्छा सायरा, आज जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं मखसूसी प्रोग्राम है, वो जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा पर है। तो सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि उनका मजहब क्या था, जनाब फिजा का। जनाब फिजा तारीख में एक हस्ती का नाम है जो कि अमूमन हम ये सुनते हैं कि कनीज़े फातिमा के नाम से जाना जाता है। जनाब फिजा जिनकी हमें तारीख में ये भी मिलता है कि इनका मजहब इस्लाम, यानी कि इन्होंने इस्लाम, जनाब फिजा ने रसूल की कनीज़ी में आकर जो है कबूल किया। उससे पहले तो ये इस्लाम के मजहब पे जो थी वो अमल पैरा भी नहीं थी। तारीख कहती है, जनाबे अब्बास से रिवायत है, जनाबे अब्बास जो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, उनसे रिवायत है कि ये जो थी इनका ताल्लुक हब्श से मिलता है, यानी कि ये जो है हब्श के इलाके या वहाँ की रहने वाली जो है जानी जाती हैं। लेकिन एक तारीख हमें ये भी कहती है कि इनका ताल्लुक राजपूत खानदान से था, यानी इनका नाम नोबिया जो बताया जाता है, या तो ये नोबिया या हिंदिया के नाम से जानी जाती है अगर राजपूत खानदान से है। लेकिन दूसरी तारीख जो हमें इब्ने अब्बास से मिलती है वो ये मिलती है कि इनका ताल्लुक हबश के इलाके से था। इसकी जो वेरिफिकेशन मिलती है वो यजीद के दरबार के उस वाक़े से हमें मिलती है कि जब जनाब ज़ैनब के ऊपर यजीद ने हुक्म दिया सईदत सज्जाद के तहफ़्फ़ुज़ के वक्त जनाब ज़ैनब को जो है कत्ल कर दिया जाए, तो एक मरतबा जनाब फिजा आगे बढ़ी, और फिजा के आगे बढ़ते ही उन्होंने एक मरतबा आवाज दी कि है कोई हबशी गुलाम यहाँ जो मेरी आवाज पे लब्बैक कहे। तो कुछ हबशी गुलाम सामने आ गए थे, तो वो हबशी गुलाम का सामने आना और जनाब फिजा की आवाज पर सदा पे लब्बैक कहना, इस बात की जो है वो इस बात को वेरीफाई करता है कि ये रिवायत जो है अथेंटिक है कि जनाबे फिजा जो है उनका नाम नोबिया हबशिया था, यानी हबश से इनका था। और फिर कहते हैं सही। अच्छा ये बताइए, इन्होंने बिल्कुल ये दायरा इस्लाम में कैसे आई रसूल अल्लाह तक? जी यही बताती चल रही हूँ आपको कि जब ये कहा जाता है कि जब ये राजपूत खानदान या जहां से भी हब्स से इनका ताल्लुक था, तो मिस्र के कुछ लोगों ने जब इनको लूटा या इनको अपनी कनीजी में लिया, तो इनको वहां के एक बादशाह के हवाले कर दिया। अब इसकी कोई हमें हिस्ट्री नहीं मिलती कि इन्होंने उस बादशाह से शादी की या ये उनकी भी कनीजी में रही, लिहाजा उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जनाब फिजा जो है उनकी कनीजी में दी कि आप जनाब फिजा को एक असीर की शक्ल में, यानी तारीख कहती है कि असीरी की शक्ल में या कनीजी की शक्ल में जो है वो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। और इनका हुलिया तारीख में बताया जाता है कि इनका जो रंग था वो महकता हुआ गंदुमी रंग था, दराज कद की थी, जैसे हबशी लोग होते हैं कि एक लंबे जो उनकी कद कामत होती है वो काफी तवील होती है आम लोगों के मुकाबले में। तो इनका कद भी तारीख में यही बताया जाता है कि एक महकता हुआ गंदुमी रंग और कद कामत जो है काफी लंबी और बारोब शख्सियत थी। अच्छा ये बताइए कि जनाबे रसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे आई जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा? जनाब रसालत माआब के हवाले से ही भी मैंने गुफ्तगू की कि उनको खुद उस बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कनीजी में दी। और फिर रसूलुल्लाह से जनाब फातिमा तक कैसे आई, अगर इस सवाल पे हम रोशनी डालें तो मैं यहाँ ये बताती चलूं कि जनाब फातिमा चूंकि
روزانہ چکی پیستی اور مولا متقیان جو ہیں وہ گندم کو لے کے آتے اور جس طرح جناب سکینہ خود چکی پیستی اور گھر کے تمام امور خانہ کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تو جناب فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں چھالے جو ہے وہ نکل آتے. تو مولا متقیان کے مشورے کے مطابق جناب فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. یہ بیٹی وہ ہے جس کو ام ابیہ کہہ کے باپ مخاطب ہوتا ہے, اس کی بات کو رد نہیں کرتا. جب جناب فاطمہ نے بتایا کہ بابا میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس مصر سے یا حبش سے کچھ لوگ کنیزی میں آئے ہیں یا اسیری میں آئے ہیں, لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں چونکہ میں گھر کے کاموں کو انجام دے کر تھک جاتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں. دیکھیے اللہ کا رسول خوشنودی الہی کی کوئی کام نہیں کرتا, وہ جب تو وہ یقیناً وہی الہی کے عین مطابق ہوتی ہے. لیکن اللہ نے فاطمہ کو رد کیا. جانتے ہیں یہ فاطمہ کون ہے جو جگر گوشہ رسول ہے. اللہ جانے کیوں رسول نے جو ہے ان کو رد کیا. ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ چند لوگوں کو میں مدینے میں یا مکہ میں جہاں بھی یہ واقعہ درپیش ہو وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فاقہ اور غربت اور افلاس سے گزر رہے ہیں, لہٰذا میں نے یہ کنیزیں یا ان کی جو ہے ان اسیروں کو جو ہے میں نے ان کے حوالے کر دیا یا ان سے ان کی محنت مزدوری سے جو اجرت ملتی ہوگی ان کو دی جاتی ہوگی, لہٰذا وہ آپ کی مدد کرنے سے یعنی جناب فاطمہ کی مدد کرنے سے قاصر پڑے. لیکن قرآن میں اسی وقت ایک آیت ہے جس کا ترجمہ صرف اور صرف میں اگر اس کو اشارتاً یہ بتاتی چلوں کہ یہ کہا گیا کہ اے رسول فاطمہ الزہرا پروردگار عالم کی خاص کنیز ہے. ترجمہ نہیں بتا رہی میں, لیکن بس اشارہ یہ کیا گیا کنیز خاص ہے, وہ پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ آپ ان کو رد کریں. ہاں البتہ رسول اللہ نے ایک تسبیح جو ہے جناب فاطمہ الزہرا کو دی کہ زہرا فاطمہ الزہرا آپ میری دختر عزیز ہیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے پاس سے میں اپنے سوال کو رد کر کے جائیں, لہٰذا میں آپ کو ایک تصویر جو ہے وہ ہدیہ کرتا ہوں, یقیناً پروردگار عالم آپ کی مشکل میں سبیل عطا فرمائے گا. اور پھر جناب فاطمہ کہتی ہے کہ میں نے بابا کی اس تصویر کو پڑھنا شروع کیا, لیکن دوسرے ہی دن کا سورج نمودار ہوا اور بابا نے مجھے کنیز جو ہے توفیق عنایت فرمائی. اور وہ کنیز کون ہے؟ وہ یہی نوبیا حبشیہ یا ہندیہ تھی, لیکن ابھی تک انہوں نے قبول نہیں. اب یہ صاحب عصمت کے گھرانے میں آئی ہیں. جیسے ہی انہوں نے جناب فاطمہ الزہرا کو دیکھا, جیسے ہی مولا متقیان کو دیکھا, ان کی دہلیز میں قدم رکھا, تو تاریخ کہتی ہے جس طرح سے ان لوگوں نے فاقے کیے اس طرح سے جناب فضہ نے بھی فاقے کرنا شروع کیا. جناب فضہ کا نام جو ہے فضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا. اور پھر ان کی شان میں بتاتی چلوں سورہ دہر جس کو 4 ناموں سے قرآن میں یاد کیا جاتا ہے, سورہ دہر, سورہ انسان, سورہ الحطہ, سورہ یہ وہ سورت ہے کہ جس میں پنجتن کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے کنیز زہرا فاطمہ الزہرا جناب فضہ کی بھی منقبت خوانی کی ہے, ان کی بھی جو ہے تعریف کی گئی ہے, ان کے تذکرے کو بھی اس میں محفوظ کر دیا. تو یہ وہ سورہ ہے جو جناب فضہ کی فضائل میں جو ہے بولتی ہوئی نظر آتی ہے, ان کے فضائل کو کس کرتی ہوئی نظر آتی ہے, تاریخ کو یہ درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ان کے در پہ جو آتا ہے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے. اگر حر غلام بن کے آئے تو قربی علیہ السلام بے شک جناب فضہ کی شان میں یہ بات ہے کہ باد بطول تو نے سنبھالا علی کا گھر, باد بطول تو نے سنبھالا علی کا گھر, بچوں پہ فاطمہ کے محبت کی نظر, کلثوم سے رہی نہیں ایک پل بھی بے خبر, مشغول تھی جو خدمت زینب میں سر بسر. تو کیا شان اس گھرانے کی, آل محمد کے, وہ پاک و پاکیزہ گھرانہ جو ہمیں زندگی میں جینا سکھا رہا ہے. اس سے جو جڑ جائے وہ یقیناً ایک نایاب شخصیت بن کے سامنے آتا ہے, جیسے کہ جناب فضہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, میں ذاکرہ سائرہ آبدی سے آگے گفتگو بڑھاتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جناب فضہ کا شعبہ کیمیا سے بھی ایک تعلق رہا ہے, اس کو بھی بیان کیجیے. تاریخ کہتی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ
اس گھر میں فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں. تو یہ اس بالکل وقت صاحب معرفت نہیں, یہ ان کے فضائل سے, ان کے کمالات سے آشنا نہیں. ایک مرتبہ انہوں نے مولا متقیان سے کہا کہ یا علی مجھے چند دوائیں لا دیجیے. چند دواؤں کو منگوایا اور پھر وہاں دھات کو منگوایا. ایک مرتبہ ان چند دواؤں کو دھات کے ساتھ ریئیکٹ کر کے جب ایک کیمیکل ریئیکٹ کے تھرو انہوں نے اس دھات کو, اس میٹل کو چاندی میں, سلور میں کنورٹ کر دیا, تو لا کے مولا کے حوالے کیا کہ میں نے اس عام دھات کو جو ہے وہ دیکھیں, یہ چیز بتاتی ہے کہ جناب فضا اللہ جانے کس طرح سے اسیری میں مصر کے بادشاہ یا حبش کے بادشاہ کے پاس آئی. کیوں؟ کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ ان کا تعلق علم فنون سے تھا, ایسے گھرانے سے ہوگا جہاں علم اور ادب جو ہے اس کی جو ہے وہ رواداری ہوگی, یہ یقیناً ایک با کمال خاتون ہوگی. انہوں نے لا کے وہ چند ٹکڑے چاندی کے میرے مولا علی ابن ابی طالب کے حوالے کیے. یہ جانتی نہیں تھی یہ خیبر شکن میرے مولا ہیں جو جب بانٹنے پہ آتے ہیں تو پھر در کے طرح لوگ ہیں وہ بسا دیتے ہیں, جب بانٹنے پہ آتے ہیں. بے شک بے شک, یہ سخی ابن سخی کا گھرانہ ہے. بس ایک مرتبہ کے پاس یہ لے کے چند دھاتوں کو لے کے آئی اور کہا کہ آپ اسے بازار میں جا کے فروخت کر دیجئے, لہٰذا جو پیسے آئیں گے اس سے گھر کا جو ہے وہ سامان لے کے آ جائیے گا. میں باقی دیکھ نہیں پا رہی, حالانکہ انہوں نے محبت میں بولا, مودت میں بولا, لیکن وہ آشنا نہیں تھی اس گھر کے فضائل سے. ایک مرتبہ میرے مولا نے سامنے سے کہا فضا اس پتھر کو اٹھا کے لے آؤ. جیسے ہی اس انگریزی کو جناب فضا لے کے آتی ہے نا, اپنے ہاتھوں پہ بلند کرتی ہے, کہا فضا اپنے ہاتھوں پہ اسے بلند کرو. میرے مولا نے اشارہ کیا تو وہ پتھر سونے کا ہو گیا. جیسے ہی سونے کا ہوا کہا فضا دیکھا شان مولا کی, ابھی بھی تمہیں جو ہے ہماری فضیلت نہیں معلوم. پھر اشارہ کیا زمین کو تو زمین شگاف ہو گئی. جیسے ہی زمین شگاف ہوئی تو دیکھا کہ زمین کے اندر خزانے نظر آ رہا ہے. اب جیسے ہی یہ دیکھا کہا فضا ہم وہ ہیں جو پروردگار عالم کے راز حکمت ہیں, ہم پروردگار عالم کے بے شک بے شک بے شک, ہم ہی وہ راز ہے, ہم ہی وہ محبوب ہے جس کے صدقے میں کائنات تشکیل پائی. ہر چیز کا نظام ہمارے ہاتھ میں, ہم جب چاہیں وہ کنکر کو شنکر بنا دے, کنکر کو سونا بنا دے, ہم جسے چاہے نواز دیں اور جس سے چاہے کیا کہنے, جس سے چاہے علی. کہا جاتا ہے نا کہ جو علی کو مانے یا نہ مانے علی کا کچھ جاتا نہیں, لیکن اگر علی کسی کو چھوڑ دے, جو علی کو چھوڑ دے علی کا کچھ جاتا نہیں, لیکن علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا کچھ رہتا ہی نہیں. لہٰذا یہاں جناب فضا کو جب بتایا تو اب وہ وقت آ گیا کہ جناب فضا آہستہ آہستہ اس گھر کی جو فیض ہے اس کمالات کو دیکھ کر کس کرنا شروع ہوئی. جناب فضا نے ایک مرتبہ دیکھا 7 میں تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے پھر اشارہ کیا کہ زمین واپس اپنی سماعتوں کو, اپنی تہوں کو جو ہے سمیٹ لے, اور زمین واپس اسی جگہ پہ آ گئی. لہٰذا جناب فضا کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ فضا ہم جب چاہیں وہ عام چیز کو, ہم ریت کو بھی سونا بنا دیں, لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں. بے شک کر کے پروردگار کی عبدگی کو نبھا رہے ہیں, اس کی بندگی کو نبھا رہے ہیں. کیا کہنے, ہم دنیا کو کہ ہمارے پاس ساری نعمت ہے, لیکن اطمینان نعمت سے بڑھ کے اتمام نعمت جو ہے وہ کرنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے. جیسے جناب فضا کوئی بس اب تاریخ کے زہد و تقوی کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتاتی ہے کہ جناب فضا وہ خاتون ہے جن کو جناب فاطمہ الزہرا نے بہن کہا. ایک دن امور خانہ داری جو ہے جناب فاطمہ الزہرا نبھاتی ہے, ایک دن جناب فضا نبھاتی ہے. کیا کہنے جناب فضا کے جن کو مولا متقیان بہن کہہ کے مخاطب کراتے ہوں, جناب فاطمہ الزہرا بہن کہہ کے مخاطب کراتی ہوں, حسنین کریمین ان کو اماں فضا کہتے ہوں, اور پروردگار عالم نے ان کی زہد تقوی کی کیا تعریف کی. کہا جاتا ہے کہ جب وہ تسبیح و تحلیل کرتی تو جناب فاطمہ کے ساتھ حجرے میں بیٹھ کے تسبیح و تحلیل کرتی, اور اگر جبرائیل سید الملائکہ جیسی ہستی بھی ان کے در پہ آئے
تو جناب فضا کی اجازت کے بغیر وہ در کے اندر نہیں آ سکتا. یہ وہ در ہے جہاں نبی بھی سلام کر کے آتے ہیں, وہاں فضا کی اجازت کے بغیر کوئی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا, چاہے وہ جناب سلمان ہو, چاہے وہ میسم تمار ہو, چاہے وہ جناب قمر ہو. ہر کوئی شخص جب اس در پہ آئے گا تو جناب فضا سے متعارف ہوگا, اور ہر شخص جناب فضا کے کمال اور علم کو دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا کہ اس گھرانے میں جناب فضا رہ کر ایسے سوالوں کے جواب دیتی کہ اگر کوئی سوال کرتا تو اس کا جواب قرآن کی آیت سے دیا جاتا. تاریخ کہتی ہے جب تک جناب فضا جو ہے وہ زندہ رہی ان کا جواب قرآنی آیتوں سے ہوتا, اور لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ جناب فضا حب سے آئی تھی, وہ فاطمہ الزہرا کی حضرت میں رہ ایسے کمال کے درجے پہ فائز ہو گئی کہ جب کوئی دیکھتا جس طرح جناب فاطمہ کے جسم اقدس سے جب جناب فاطمہ چادر اوڑھ کے صحن خانہ سے باہر آئے یا بیت الشرف سے باہر آئے تو رسول اللہ ہی کہتے تھے کہ فاطمہ آپ اور میں ایک جیسے ہیں. اور جناب عائشہ اکثر کہا کرتی تھی کہ جب میں جناب فاطمہ کو چادر اوڑھ کے باہر آتے ہوئے یا اوڑھتے ہوئے باہر آتے ہوئے دیکھتی تھی تو میں اکثر متعجب ہو جاتی, شک پہ رہتی کہ آقائے دو جہاں سامنے چل رہے ہیں, فاطمہ زہرا چل رہی ہے, ایک جیسا نور مشابہ کرتا. اس نورانی ہستیوں کے ساتھ, ان نورانی ہستیوں کے ساتھ رہ کے جناب فضا کا یہ عالم تھا کہ جو حب سے آئی ہوئی تھی گندمی رنگ کو لے کے اب اتنا خوبصورت رنگ اور اتنا یعنی کہ جو چاندی کا ہنر جانتی تھی وہ یہ نہیں جانتی ہوں گی کہ اس گھرانے میں آ کے میرا رنگ بھی چاندی مائل ہو جائے گا, کیونکہ یہ گھرانہ وہ نورانی ہستی ہے کہ اپنی نورانیت کو ان کے بے شک بے شک بے شک. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جناب فضا کی فضیلت بتائی اور سارے حالات زندگی بتائے. زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا, زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا, ہر موڑ پہ زینب کو بچاتی رہی فضا. شبیر کی بیٹی ہو یا بیٹی ہو نبی کی, شبیر کی بیٹی ہو یا بیٹی ہو نبی کی, ہر عمر میں زہرا کو بچاتی رہی فضا. ناظرین میں پروگرام کا آخری سوال شامل کر رہی ہوں پروگرام میں. ذاکرہ سائرہ عابدی سے میرا آخری سوال ہے کہ واقع کربلا اور شام میں جناب فضا کا کیا کردار اور کیا خدمات رہی؟ تاریخ کربلا میں جب 72 شہداء تمام شہید ہو گئے, سب اقربا انصار نے اپنی قربانیاں دے دی, تو مناقب آشوب سے ہمیں تاریخ ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مقاتل کی تاریخ میں بھی جناب فضا کا ذکر ہے. جناب فضا نے بھی ماں تھی نا تو اپنا کردار پورا نہیں پایا. جناب زینب حجرے میں بیٹھی رہی, انتظار کرتی رہی کہ کون اب شہید ہو کے آتا ہے, کون میرے بھائی کی آواز پہ لبیک دیتا ہے. اور جناب فضا وہ خاتون ہیں جن کو تاریخ کہتی ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر آئے تو یہی وہ خاتون جناب فضا تھی. جناب زینب نے اپنا سلام ان تک پہنچایا. جناب قرب نے اپنے آپ کو حسین ابن علی کی حضوری میں دے دیا. تو ان تمام تر چیزوں کی خبر لے جا کے جناب زینب تک پہنچانا جناب فضا کا کام تھا. کب کون سا شہید کس طرح جنگ لڑتا ہے, کس طرح لاشا پامال ہوتا ہے, حسین ابن علی ایک ایک کر کے لاشا لے کے آتے رہے. جناب فضا ہر بات سے جناب زینب کو آشکار کرتی رہی. یہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اپنا کیا کسی پرائے کا بھی جنازہ دیکھتے ہیں نا, خصوصاً خواتین اپنے حواس کو دیتی ہیں, لیکن جناب فضا بالکل زینب کا اس طرح ساتھ دیا. یقیناً اما فاطمہ تو زہرا کربلا کے میدان میں نہیں تھی, نہیں تو فضا نے جناب زینب نے یہ کہنا, تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے کہیں نہ کہیں یہ جملہ کہا ہوگا کہ ماں کی کمی جناب فضا نے محسوس نہیں ہونے دی. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی سوار آتا, جب کوئی لاش آتی یا لاشا پامال ہو جاتا یا جو ظلم ہوتا, وہ ایک ایک کر کے جناب فضا بتاتی رہی کس طرح جناب عباس کے شانے کٹے, کس طرح جناب عباس کے سر پہ گھوس لگا, کس طرح جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا, کس طرح علی اکبر کا لاشا پامال ہوا, کس طرح علی اکبر کی کلیجے پہ تیر لگا. تاریخ کہتی ہے جب جناب علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی نا تو جناب زینب نے خیمے کو چھوڑ دیا.
تنہا نہیں چھوڑا. ایک مستور جناب زینب کے ساتھ ساتھ تھی, اس مستور کا نام جناب فضہ تھا, یعنی کہ ہر کام پہ جناب زینب کا سایہ بنی رہی. پھر 11 محرم کی تاریخ آتی ہے, یا 11 محرم سے پہلے اگر میں شام غریبہ کا تذکرہ کروں کہ جس وقت نیزے سے جناب زینب کی چادر کو اٹھایا گیا ہے نا, تو جناب فضہ وہ خاتون ہے کہ جس وقت جناب زینب نے یہ بات کہی کہ جب میرا پردہ ہی نہ رہا تو میں کسی اور مستور کے پردے کیسے ضامن بنوں, تو جناب فضہ تھی اس وقت جناب زینب کی ضامن بنی, ان کے غموں میں ایک ماں بن کے ان کو اٹھا رہی. پھر تاریخ کہتی ہے 11 محرم آئی, جب تمام مستورات جو ہیں وہ بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہونے لگی, تو جناب زینب ایک ایک کر کے سب کو عباس بن کے سوار کرتی رہی. ایک وقت آیا کہ جب جناب زینب خود اس اونٹ پہ بیٹھنے لگی جو بے کجاوا اماریوں کے بغیر ہے. کہ زینب وہ ہے کہ جب زینب نکلتی تھی مدینے میں تو عباس حکم دیتے تھے سورج کو کہ سورج اپنی تنابوں میں واپس چلے جاؤ, اے پرندوں میری بہن کا سفر ہو رہا ہے. ایک جانب زینب نے عباس کی جانب دیکھا, ایک جانب نجف کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ یہ اکبر کو آواز دی ہوگی, ایک مرتبہ اپنے بھائی حسین کو دی ہوگی, لیکن جواب میں جناب فضہ ایک مرتبہ آگے بڑھی, کہا بی بی میں ابھی ہوں, میں آپ کو سوار کراؤں گی. تو جناب فضہ ساتھ ساتھ رہی, نہ کہ جناب فضہ نے محرم تک یا شام اور کوفہ ساتھ دیا, وہ راستہ کہ جب جناب زینب کے اوپر پتھر برسائے جاتے یا کوئی بھی جناب زینب کے پردے کے بے حرمتی کرتا, جناب زینب نے سید سجاد کے حکم سے اپنے بالوں سے چہرے کو چھپایا, لیکن جب جناب زینب کو خطبہ دینا ہوتا تو یہ ماں فضہ جس کو رسول کا نواسا حسین ابن علی جب آخری سلام دیتے ہیں نا کہ السلام, میرا آخری سلام اے کلثوم اے رقیہ یا کلثوم یا رقیہ یا زینب یا سکینہ, اے اماں کی کنیز میرا آخری سلام. سب کو سلام کرتا ہوا جاتا ہے, جناب فضہ کو میری ماں کی کنیز نہیں بلکہ اماں فضہ کہہ کے مخاطب کرتا ہوا جاتا ہے. وہ فضہ کس طرح بھائی کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیتی زینب کو, کہ جب تاریخ کہتی ہے کوفہ اور شام میں جناب زینب لہجہ علی میں گفتگو کرنا شروع کیے, خطبے دینا شروع کیے, تو جناب فضہ کچھ بنی ہاشم کی خواتین کو لے کر, وہ ان خواتین کو لے کے جیسے جناب حر کی زوجہ, ان کی کنیز, ان کے غلام کی زوجہ, اور حر ابن رہائی تھے ان کے ساتھ ساتھ جان کی زوجہ, کی تمام خواتین جناب زینب کے گرد جو ہے اطراف بنا لیتی کہ جناب زینب کا پردہ جو ہے وہ پامال نہ ہو پائے, اس پہ حرف نہ آئے, اور جناب زینب جو ہے وہ اپنے کلام کو جاری و سازی رکھتی. تو یہی وہ راستہ تھا کہ جب جناب زینب اپنے خطبات سے جو ہے مولا حسین کو زندہ رکھتی آئی. اسی طریقے سے یزید کے دربار کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت جناب زینب کو حکم دیا گیا قتل کا, جس کا بھی میں نے تذکرہ بھی کیا تھا اپنے اس پروگرام کی ابتدا میں, تو جناب فضہ نے ایک مرتبہ حبشی غلاموں کو یہ غار کیا, آواز دی. انہوں نے جناب فضہ کی اس آواز دینے پہ یا اس پکارنے پہ حبشی غلام, کہا جاتا ہے کتنے غلام حبشی تھے جنہوں نے اپنے سر کو کٹوا دیا, لیکن یزید کے سامنے اس گھرانے کی خواتین کی بے حرمتی نہیں تھی. یقیناً یہ وہ خاندان تھا, یہ وہ گھرانہ تھا کہ جو جناب فضہ کی وجہ سے حسین ابن علی کی محبت کو دل میں لے کے گیا. تو جناب فضہ نے نہ کہ جناب زینب کو محفوظ کیا اور جناب زینب کا سہارا بن گئی, یعنی شریکت حسین کی شریک کار بن گئی, بلکہ نام حسین کو جاری رکھنے میں بھی دربار حسین نے کردار ادا کیا. کیا شان جناب فضہ کی بیان کی, اور اس کے بعد ان کا اس گھرانے کے ساتھ جڑے رہنا, اور اس وقت تک کہ کیا عجب دکھ درد فضہ تیری تقدیر میں ہے, کیا عجب دکھ درد فضہ تیری تقدیر میں, وہ تیرا دور ضعیفی اور تو زنجیر میں. تو ناظرین اسی کے ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں جناب ذاکرہ سائرہ عابدی صاحبہ کی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہ مخصوصی پروگرام ہمارے لیے کیا, ہمارے ناظرین کے لیے, قائم ٹی وی کی ٹرانسمیشن کے لیے کیا.
اسی کے ساتھ ہی مجھے بطول زہرا کو اجازت دیجیے. ہماری ذاکرہ جناب سائرہ عابدی صاحبہ کو بھی ہم شکریہ کے ساتھ اجازت طلب کرتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اگلا پروگرام لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.